लगता है चला गया। बुखार भी है। कैसा करते हैं, आप यहीं रहिए, मैं हॉल में जाकर सो जाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, काफी देर लग गई तुम्हें। तबीयत ठीक है? एतबार क्यों नहीं है तुम्हें मुझ पे? अच्छा बात सुन, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम रोक रही थी, मैं रुका नहीं है। पूरी दुनिया को आग लगा देता मैं। इस घर से तुझे निकाला है ना, ठीक है, तुम मत करो बात। जावियर के पास क्या है क्या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम ना सिर्फ मेरे साथ बैठकर नाश्ता कर रही हो, मुझे खुददारी का सबक पढ़ाने वाली बीवी उस घर से भी मैं ही निकलवाऊंगी। बस आपके शौहर नामदार मर जाएंगे। आप तो मारने वालों में से, आप मुझे वक्त दे रहे हैं। मोहब्बत आपसे। ठीक है। कहाँ जा रही हो? खाने से कैसी नाराजगी? सीरियसली? जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। मेरे लिए सबसे आम तुम हो सो। मलकियत की अगली कहानी में हम देखते हैं कि सोहा की ज़िंदगी में मुश्किलें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। राफ़े की मौत के बाद सोहा ने जितने दुख देखे थे उसने अंदर से उसको तोड़ कर रख दिया था, लेकिन वक्त के साथ उसने खुद को संभालना शुरू कर दिया। सोहा का बस एक ही मकसद था कि वो अपने घर वालों को खुश रखे और अपनी इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारे। दूसरी तरफ ज़ाफ़ियार हर रोज़ सोहा के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि अगर उसने उस रात मदद कर दी होती तो शायद राफ़े ज़िंदा होता। ये गिल्ट उसे चैन से जीने नहीं देता था। हर रोज़ वो सोहा के करीब आने की कोशिश करता, मगर सोहा उससे नफ़रत करती थी। एक दिन सोहा को पता चलता है कि घर की मलकियत के कुछ कागज़ात गायब हैं। वो परेशान हो जाती है। उसे शक होता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब कर दिया है। जब वो तहकीक करती है तो उसे मालूम होता है कि कुछ लोग उसकी जायदाद पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। ज़रका को जब ये बात पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा चालाकियाँ करना शुरू कर देती है। वो सोहा के खिलाफ़ घर वालों को कान भरना शुरू कर देती है। हर जगह सोहा को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। सोहा चुप रहती है, मगर उसके दिल में तूफ़ान बरपा होता है। इधर ज़ावियार को जब सोहा की मुश्किलात का पता चलता है तो वो फ़ौरन उसकी मदद के लिए आता है, मगर सोहा उसकी मदद लेने से इनकार कर देती है। वो कहती है, जिस इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई, मैं उस पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। ये अल्फाज सुनकर ज़ावियार का दिल टूट जाता है, मगर फिर भी वो पीछे नहीं हटता। वो फ़ैसला करता है कि चाहे सोहा उससे नफ़रत ही क्यों ना करे, वो उसकी हिफाजत ज़रूर करेगा। कुछ दिन बाद सोहा को पता चलता है कि उसके खिलाफ़ एक और साजिश तैयार की जा रही है। कुछ लोग उसकी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते हैं। सोहा सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, मगर हर दफ़ा उसे नाकामी मिलती है। एक रात सोहा सब कुछ अहम कागजात हासिल कर लेती है, मगर रास्ते में कुछ लोग उससे वो फ़ाइल छीनने की कोशिश करते हैं। उसी वक्त ज़ावियार वहाँ आ जाता है और सोहा को बचा लेता है। दोनों के दरमियान पहली बार ऐसी बात होती है
جہاں نہ لڑائی ہوتی ہے اور نہ الزام۔ سوہا کے دل میں پہلی بار ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا زاویار واقعی برا انسان ہے یا پھر وہ صرف اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا ہے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زرکا کو جب پتہ چلتا ہے کہ سوہا اور زاویار ان کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں تو وہ اور بھی خطرناک پلان بناتی ہے۔ وہ ایک جھوٹا ثبوت تیار کرواتی ہے جسے لگتا ہے کہ زاویار نے سوہا کو دھوکہ دیا ہے۔ سوہا جب یہ سب دیکھتی ہے تو اسے بھروسہ زاویار سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زاویار سے ہر رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ زاویار لاکھ سمجھاتا ہے مگر سوہا کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ گھر میں ہر طرف ٹینشن پھیل جاتی ہے۔ زیمل اور باقی گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اب شاید سوہا اور زاویار کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے، مگر سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ آخر ایک دن وہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے، جس نے سب کی زندگیاں برباد کی ہوں، جس نے سب کی زندگیوں کو بدل دیا ہو۔ زرکا کی ساری سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ سوہا کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے زاویار کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ دوسری طرف زاویار کو بھی لگتا ہے کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ قربانی کا نام بھی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیکس ریلیکس، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ زاویار اور سوہا کے درمیان رشتے میں الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں مگر دلوں کے فاصلے اب بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سوہا ہر بات پر زاویار سے ناراض نظر آتی ہے اور اس سے بات کرنے سے بھی گریز کرتی ہے۔ زاویار ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سوہا کے موڈ کو ٹھیک کیا جائے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں کم ہو سکیں۔ زاویار کے درمیان پھر سے بحث ہو جاتی ہے سوہا کے ساتھ۔ سوہا کسی بات پر زاویار کو سنا دیتی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ اب بھی اس پر پورا بھروسہ نہیں کرتی۔ زاویار پہلے تو اس کی بات سنتا رہتا لیکن پھر وہ بھی جواب دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک اور بحث کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ گھر کے دوسرے افراد بھی محسوس کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ رات ہوتی ہے تو زاویار اور سوہا دونوں کمرے میں ہوتے ہیں۔ سوہا تھکی ہوئی ہوتی ہے اور سارے دن کی پریشانیوں کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اور وہ دھیرے دھیرے زاویار کے قریب آ جاتی ہے، پھر انجانے میں اپنا سر زاویار کے کندھے پر رکھ دیتی ہے۔ یہ لمحہ بہت خوبصورت اور دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ دن بھر لڑنے والے یہ دونوں لوگ نیند میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں۔ زاویار جب یہ محسوس کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ سوہا کو جھٹکا نہیں بلکہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید سوہا کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ لمحہ کچھ دیر تک اسی طرح گزرتا رہتا ہے۔ زاویار کے چہرے پر خوشی صاف نظر آتی ہے۔ صبح جب سوہا کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیند میں زاویار کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی، وہ شرمندہ بھی ہوتی ہے اور بھاگم بھاگی باتھ روم میں چلی جاتی ہے اور وہاں جا کے پریشان ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتی ہے اور ایسے ظاہر کرتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر اس بات کو سوچ رہی ہے۔ اس کے بعد ناشتے کا وقت آتا ہے۔ گھر والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مگر سوہا کا دل نہیں کرتا، وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف زاویار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔
اسے فکر ہوتی ہے کہ سوہا نے کچھ نہیں کھایا۔ زاویار پھر اپنے انداز میں سوہا کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر مذاق کرتا ہے، کبھی اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی اسے غصہ دلاتا ہے۔ سوہا ظاہر کرتی ہے کہ اسے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی باتوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ ہلکی پھلکی نوک جھوک دیکھنے والوں کو بھی پسند آتی ہے۔ کچھ دیر بعد زاویار فیصلہ کرتا ہے کہ سوہا کو گھر والوں کے اداس ماحول سے باہر نکالا جائے۔ وہ اسے لنچ کے لیے چلنے کو کہتا ہے۔ پہلے تو سوہا صاف انکار کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں، مگر زاویار بھی ہر بات کو منوا لیتا ہے۔ وہ بار بار اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالآخر سوہا مان جاتی ہے اور دونوں لنچ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لنچ کے دوران بھی دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی سوہا غصہ کرتی ہے اور کبھی زاویار ہنس کر بات کو ٹال دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے ماحول ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور پھر گھر میں دوسری طرف زمل بھی سوہا کے درمیان رویے کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ سوہا سے اس کی چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ فکر مند نظر آتی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ سوہا اب کیسی ہے۔ سوہا اسے تسلی دیتی ہے کہ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، مگر زمل کو پھر بھی اس کی فکر رہتی ہے۔ اسی دوران کہانی کا رخ زرکا کی طرف چلا جاتا ہے۔ زرکا پہلے ہی سوہا سے جلن رکھتی ہے اور اسے خوش دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ سوہا زاویار کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے، اسے بہت جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ زرکا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس سے بحث کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ زرکا کا غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی سنا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھے گی کہ آخر سوہا کا گھر کب تک بچا رہتا ہے۔ وہ چیلنج دینے والے انداز میں بات کرتی ہے اور صاف نظر آتا ہے اس کے دماغ میں کوئی نئی سازش چل رہی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ نفرت اور حسد انسان کو اندر تباہ کر دیتا ہے، مگر زرکا کسی کی بات کو سننے میں تیار نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تجھے میں نے اس گھر سے بھی نکلوایا، اب اس گھر سے بھی تجھے میں ہی نکلواؤں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ سوہا کی خوشیوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری حصوں میں ایک طرف سوہا اور زاویار کے درمیان پیار اور دلچسپ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں، دوسری طرف پھر سے سوہا اور زاویار کے درمیان ہمیں نوک جھوک دیکھنے کو ملتی ہے۔ سوہا ہر بات پر زاویار سے الجھتی نظر آتی ہے، جبکہ زاویار کوشش کرتا ہے کہ بات کو پیار اور مذاق میں ختم کر دے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آتے ہیں اور دور بھی، اس وجہ سے ان کی ہر مقابلت دلچسپ ہوتی ہے۔ سوہا اب بھی اپنے دل کے اندر بہت سی الجھنوں کو لیے ہوئے ہے۔ وہ خود کو مضبوط دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اندر کی بات بہت سی باتوں سے پریشان ہوتی ہے۔ زاویار اس کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر سوہا اسے آسانی سے موقع دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ رات کا وقت آتا ہے اور دونوں ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کے بعد سوہا کو نیند آ جاتی ہے۔ زاویار پہلے تو حیران ہو جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا جو لڑکی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی ہے وہ تھک ہار کے اتنی جلدی سو کیسے گئی۔ جب صبح سوہا اٹھتی ہے تو اسے اپنی اس حرکت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے زاویار کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔
ناشتے کے وقت سوہا کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ گھر والوں کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ زاویار بار بار اسے سمجھاتا ہے کہ کھانا کہیں کھا لو، مگر سوہا ضد پر اتر آتی ہے۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان پھر سے ہلکی پھلکی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں زاویار سوہا کو لنچ کے لیے لے جاتا ہے۔ زاویار کا مزاحیہ انداز ایپیسوڈ میں کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر سوہا کو تنگ کرتا ہے، کبھی اس کی بات کا الٹا جواب دیتا ہے اور کبھی اسے غصہ دلاتا ہے۔ سوہا اس پر ناراض ہوتی ہے، لیکن دیکھنے والوں کو صاف نظر آتا ہے کہ دونوں کے درمیان رشتہ پہلے سے کافی بہتر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف زمل بھی سوہا کی فکر میں نظر آتی ہے اور وہ سوہا سے اس کی چھوٹی چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے، اس کی صحت کے مطابق معلومات لیتی ہے۔ لیکن کہانی کی دوسرا پہلو زرکا ہے۔ زرکا کی نفرت کا کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ زرکا زاویار کے اور سوہا کے درمیان قربت پیدا ہوتی دیکھ کر غصہ، جلن اور حسد کا شکار ہوتی ہے۔ اسی غصے میں زرکا اپنی ماں سے بحث کرتی ہے۔ دونوں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ زرکا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کب تک تم ان دونوں کا گھر بچا سکتی ہو۔ زرکا کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جو تم سوچتی ہو یہ سب فتنہ ہے، یہ غلط ہے، تم اپنا بھی گھر بساؤ اور اس کا بھی گھر بسنے دو۔ اس کی سوچ پر انتقام سوار ہے اور وہ ہر وقت و قیمت پر سوہا سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری لمحات میں ایک طرف سوہا اور زاویار کے درمیان پیار اور یادگار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف زرکا کی سازشوں کا سایہ کہانی پر متبادل رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سوہا اور زاویار کا رشتہ مضبوط ہوگا یا زرکا کی نئی چال ان دونوں کی زندگی کو متاثر کرے گی یا ان دونوں کی زندگی میں ایک اور طوفان برپا کرے گی، طوفان لے آئے گی۔ ملکیت کی اگلی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوہا کی زندگی میں مشکلیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتیں۔ رافع کی موت کے بعد سوہا نے جتنے دکھ دیکھے تھے اس نے اندر سے اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس نے خود کو سنبھالنا شروع کر دیا۔ سوہا کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو خوش رکھے اور اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارے۔ دوسری طرف زاویار ہر روز سوہا کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے اس رات مدد کر دی ہوتی تو شاید رافع زندہ ہوتا۔ یہ گلٹ اسے چین سے جینے نہیں دیتا تھا۔ ہر روز وہ سوہا کے قریب آنے کی کوشش کرتا، مگر سوہا اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سوہا کو پتہ چلتا ہے کہ گھر کی ملکیت کے کچھ کاغذات غائب ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اسے شک ہوتا ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر یہ سب کر دیا ہے۔ جب وہ تحقیق کرتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ زرکا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ اور بھی زیادہ چالاکیاں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ سوہا کے خلاف گھر والوں کو کان بھرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہر جگہ سوہا کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سوہا چپ رہتی ہے، مگر اس کے دل میں طوفان برپا ہوتا ہے۔ ادھر زاویار کو جب سوہا کی مشکلات کا پتہ چلتا ہے تو وہ فوراً اس کی مدد کے لیے آتا ہے، مگر سوہا اس کی مدد لینے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، جس انسان کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی میں اس پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ سن کر زاویار کا دل ٹوٹ جاتا ہے، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چاہے سوہا اس سے نفرت ہی کیوں نہ کرے، وہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا۔ کچھ دن بعد سوہا کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار کی جا رہی ہے۔
کچھ لوگ اس کی جائیداد اپنے نام کروانا چاہتے ہیں۔ سوہا ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے مگر ہر دفعہ اسے ناکامی ملتی ہے۔ ایک رات سوہا سب کچھ اہم کاغذات حاصل کر لیتی ہے مگر راستے میں کچھ لوگ اس سے وہ فائل چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وقت زاویار وہاں آ جاتا ہے اور سوہا کو بچا لیتا ہے۔ دونوں کے درمیان پہلی بار ایسی بات ہوتی ہے جہاں نہ لڑائی ہوتی ہے اور نہ الزام۔ سوہا کے دل میں پہلی بار ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا زاویار واقعی برا انسان ہے یا پھر وہ صرف اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہا ہے؟ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ زرکا کو جب پتہ چلتا ہے کہ سوہا اور زاویار ان کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں تو وہ اور بھی خطرناک پلان بناتی ہے۔ وہ ایک جھوٹا ثبوت تیار کرواتی ہے جسے لگتا ہے کہ زاویار نے سوہا کو دھوکہ دیا ہے۔ سوہا جب یہ سب دیکھتی ہے تو اسے بھروسہ زاویار سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ زاویار سے ہر رشتہ ختم کر دیتی ہے۔ زاویار لاکھ سمجھاتا ہے مگر سوہا کچھ سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ گھر میں ہر طرف ٹینشن پھیل جاتی ہے۔ زیمل اور باقی گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کو لگتا ہے کہ اب شاید سوہا اور زاویار کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے مگر سچ زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ آخر ایک دن وہ سچ سامنے آ ہی جاتا ہے، جس نے سب کی زندگیاں برباد کی ہوں، جس نے سب کی زندگیوں کو بدل دیا ہو۔ زرکا کی ساری سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی حیران رہ جاتا ہے۔ سوہا کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے زاویار کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ دوسری طرف زاویار کو بھی لگتا ہے کہ محبت صرف حاصل کرنے کا نام نہیں بلکہ قربانی کا نام بھی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیکس، ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ زاویار اور سوہا کے درمیان رشتے میں الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہیں مگر دلوں کے فاصلے اب بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ سوہا ہر بات پر زاویار سے ناراض نظر آتی ہے اور اس سے بات کرنے سے بھی گریز کرتی ہے۔ زاویار ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سوہا کے موڈ کو ٹھیک کیا جائے اور ان کے درمیان پیدا ہونے والی دوریاں کم ہو سکیں۔ زاویار کے درمیان پھر سے بحث ہو جاتی ہے سوہا کے ساتھ۔ سوہا کسی بات پر زاویار کو سنا دیتی ہے اور اسے احساس دلاتی ہے کہ وہ اب بھی اس پر پورا بھروسہ نہیں کرتی۔ زاویار پہلے تو اس کی بات سنتا رہتا لیکن پھر وہ بھی جواب دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان ہلکی پھلکی نوک جھوک اور بحث کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ گھر کے دوسرے افراد بھی محسوس کرتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ رات ہوتی ہے تو زاویار اور سوہا دونوں کمرے میں ہوتے ہیں۔ سوہا تھکی ہوئی ہوتی ہے اور سارے دن کی پریشانیوں کے بعد اسے نیند آ جاتی ہے۔ نیند کی حالت میں اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا اور وہ دھیرے دھیرے زاویار کے قریب آ جاتی ہے، پھر انجانے میں اپنا سر زاویار کے کندھے پر رکھ دیتی ہے۔ یہ لمحہ بہت خوبصورت اور دلچسپ ہوتا ہے کیونکہ دن بھر لڑنے والے یہ دونوں لوگ نیند میں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جاتے ہیں۔ زاویار جب یہ محسوس کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ سوہا کو جھٹکا نہیں بلکہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے دل میں امید پیدا ہوتی ہے کہ شاید سوہا کے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا ہو رہی ہے۔ یہ لمحہ کچھ دیر تک اسی طرح گزرتا رہتا ہے۔ زاویار کے چہرے پر خوشی صاف نظر آتی ہے۔ صبح جب سوہا کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیند میں زاویار کے کندھے پر سر رکھ کر سو گئی تھی، وہ شرمندہ بھی ہوتی ہے اور بھاگم بھاگی باتھ روم میں چلی جاتی ہے
اور وہاں جا کے پریشان ہونے لگ جاتی ہے۔ وہ فوراً خود کو سنبھالتی ہے اور ایسے ظاہر کرتی ہے جسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندر ہی اندر اس بات کو سوچ رہی ہے۔ اس کے بعد ناشتے کا وقت آتا ہے۔ گھر والے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں مگر سوہا کا دل نہیں کرتا۔ وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ ہر کوئی اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ زیادہ بات نہیں کرتی۔ دوسری طرف زاویار اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسے فکر ہوتی ہے کہ سوہا نے کچھ نہیں کھایا۔ زاویار پھر اپنے انداز میں سوہا کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کسی بات پر تو کبھی کسی بات پر مذاق کرتا ہے، کبھی اسے چھیڑنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی اسے غصہ دلاتا ہے۔ سوہا ظاہر کرتی ہے کہ اسے یہ سب بالکل پسند نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی باتوں کا اثر بھی ہوتا ہے۔ دونوں کے درمیان یہ ہلکی پھلکی نوک جھوک دیکھنے والوں کو بھی پسند آتی ہے۔ کچھ دیر بعد زاویار فیصلہ کرتا ہے کہ سوہا کو گھر والوں کے اداس ماحول سے باہر نکالا جائے۔ وہ اسے لنچ کے لیے چلنے کو کہتا ہے۔ پہلے تو سوہا صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں، مگر زاویار بھی ہر بات کو منوا لیتا ہے۔ وہ بار بار اسے منانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالآخر سوہا مان جاتی ہے اور دونوں لنچ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ لنچ کے دوران بھی دونوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ کبھی سوہا غصہ کرتی ہے اور کبھی زاویار ہنس کر بات کو ٹال دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے ماحول ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور پھر گھر میں دوسری طرف جمل بھی سوہا کے درمیان رویے کو غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ سوہا سے اس کی چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے۔ وہ فکر مند نظر آتی ہے اور جاننا چاہتی ہے کہ سوہا اب کیسی ہے۔ سوہا اسے تسلی دیتی ہے کہ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، مگر جمل کو پھر بھی اس کی فکر رہتی ہے۔ اسی دوران کہانی کا رخ زرکا کی طرف چلا جاتا ہے۔ زرکا پہلے ہی سوہا سے جلن رکھتی ہے اور اسے خوش دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ سوہا زاویار کے درمیان فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ اسے بہت جلن محسوس ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ حسد کرنے لگ جاتی ہے۔ زرکا اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اس سے بحث کرنا شروع کر دیتی ہے۔ دونوں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ زرکا کا غصہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو بھی سنا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ دیکھے گی کہ آخر سوہا کا گھر کب تک بچا رہتا ہے۔ وہ چیلنج دینے والے انداز میں بات کرتی ہے اور صاف نظر آتا ہے اس کے دماغ میں کوئی نئی سازش چل رہی ہے۔ اس کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ زیادہ نفرت اور حسد انسان کو اندر تباہ کر دیتا ہے، مگر زرکا کسی کی بات کو سننے میں تیار نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں صرف انتقام نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تجھے میں نے اس گھر سے بھی نکلوایا، اب اس گھر سے بھی تجھے میں ہی نکلواؤں گی۔ وہ فیصلہ کر چکی ہوتی ہے کہ سوہا کی خوشیوں کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گی۔ ایپیسوڈ کے آخری حصوں میں ایک طرف سوہا اور زاویار کے درمیان پیار اور دلچسپ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں، دوسری طرف پھر سے سوہا اور زاویار کے درمیان ہمیں نوک جھوک دیکھنے کو ملتی ہے۔ سوہا ہر بات پر زاویار سے الجھتی نظر آتی ہے، جبکہ زاویار کوشش کرتا ہے کہ بات کو پیار اور مذاق میں ختم کر دے۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آتے ہیں اور دور بھی، اس وجہ سے ان کی ہر مقابلت دلچسپ ہوتی ہے۔ سوہا اب بھی اپنے دل کے اندر بہت سی الجھنوں کو لیے ہوئے ہے۔ وہ خود کو مضبوط دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اندر کی بات بہت
سی باتوں سے پریشان ہوتی ہے۔ زاویار اس کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوہا اسے آسانی سے موقع دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ رات کا وقت آتا ہے اور دونوں ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کے بعد سوہا کو نیند آ جاتی ہے۔ زاویار پہلے تو حیران ہو جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا جو لڑکی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی ہے وہ تھک ہار کے اتنی جلدی سو کیسے گئی۔ جب صبح اٹھتی ہے تو اسے اپنی اس حرکت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے زاویار کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ ناشتے کے وقت سوہا کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ گھر والوں کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ زاویار بار بار اسے سمجھاتا ہے کہ کھانا کہیں کھا لو مگر سوہا ضد پر اتر آتی ہے۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان پھر سے ہلکی پھلکی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں زاویار سوہا کو لنچ کے لیے لے جاتا ہے۔ زاویار کا مزاحیہ انداز ایپیسوڈ میں کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر سوہا کو تنگ کرتا ہے، کبھی اس کی بات کا الٹا جواب دیتا ہے اور کبھی اسے غصہ دلاتا ہے۔ سوہا اس پر ناراض ہوتی ہے لیکن دیکھنے والوں کو صاف نظر آتا ہے کہ دونوں کے درمیان رشتہ پہلے سے کافی بہتر ہو رہا ہے۔ دوسری طرف زمل بھی سوہا کی فکر میں نظر آتی ہے اور وہ سوہا سے اس کی چھوٹی چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے، اس کی صحت کے مطابق معلومات لیتی ہے۔ لیکن کہانی کی دوسرا پہلو زرکا ہے۔ زرکا کی نفرت کا کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ زرکا زاویار کے اور سوہا کے درمیان قربت پیدا ہوتی دیکھ کر غصہ، جلن اور حسد کا شکار ہوتی ہے۔ اسی غصے میں زرکا اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، دونوں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ زرکا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کب تک تم ان دونوں کا گھر بچا سکتی ہو۔ زرکا کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جو تم سوچتی ہو یہ سب فتنہ ہے، یہ غلط ہے، تم اپنا بھی گھر بساؤ اور اس کا بھی گھر بسنے دو۔ اس کی سوچ پر انتقام سوار ہے اور وہ ہر وقت اور قیمت پر سوہا سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری لمحات میں ایک طرف سوہا اور زاویار کے درمیان پیار اور یادگار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف زرکا کی سازشوں کا سایہ کہانی پر متبادل رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سوہا اور زاویار کا رشتہ مضبوط ہوگا یا زرکا کی نئی چال ان دونوں کی زندگی کو متاثر کرے گی یا ان دونوں کی زندگی میں ایک اور طوفان برپا کرے گی، طوفان لے آئے گی۔ دل کے اندر بہت سی الجھنوں کو لیے ہوئے ہے، وہ خود کو مضبوط دیکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اندر کی بات بہت سی باتوں سے پریشان ہوتی ہے۔ زاویار اس کی ہر بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے مگر سوہا اسے آسانی سے موقع دینے کو تیار نہیں ہوتی۔ رات کا وقت آتا ہے اور دونوں ایک ہی کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ دن بھر کی تھکن اور ذہنی دباؤ کے بعد سوہا کو نیند آ جاتی ہے۔ زاویار پہلے تو حیران ہو جاتا ہے، اسے یقین نہیں آتا جو لڑکی ہر وقت اس سے لڑتی رہتی ہے وہ تھک ہار کے اتنی جلدی سو کیسے گئی۔ جب صبح اٹھتی ہے تو اسے اپنی اس حرکت کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے زاویار کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا۔ ناشتے کے وقت سوہا کھانا کھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ گھر والوں کو بھی اس کی فکر ہوتی ہے۔ زاویار بار بار اسے سمجھاتا ہے کہ کھانا کہیں کھا لو مگر سوہا ضد پر اتر آتی ہے۔ اسی بات پر دونوں کے درمیان پھر سے ہلکی پھلکی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بعد میں زاویار سوہا کو لنچ کے لیے لے جاتا ہے۔ زاویار کا مزاحیہ انداز ایپیسوڈ میں کئی جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر سوہا کو تنگ کرتا ہے، کبھی اس کی بات کا الٹا جواب دیتا ہے اور کبھی اسے غصہ دلاتا ہے۔ سوہا اس پر ناراض ہوتی ہے لیکن دیکھنے والوں کو صاف نظر آتا ہے کہ دونوں کے درمیان رشتہ پہلے سے کافی بہتر ہو رہا ہے۔
دوسری طرف زمل بھی سوہا کی فکر میں نظر آتی ہے اور وہ سوہا سے اس کی چھوٹی چوٹ کے بارے میں پوچھتی ہے، اس کی صحت کے مطابق معلومات لیتی ہے۔ لیکن کہانی کی دوسرا پہلو زرکا ہے۔ زرکا کی نفرت کا کم ہونے کی بجائے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ زرکا زاویار کے اور سوہا کے درمیان غربت پیدا ہوتی دیکھ کر غصہ، جلن اور حسد کا شکار ہوتی ہے۔ اسی غصے میں زرکا اپنی ماں سے بحث کرتی ہے، دونوں کے درمیان سخت الفاظ کا تبادلہ ہوتا ہے۔ زرکا اپنی ماں کو کہتی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کب تک تم ان دونوں کا گھر بچا سکتی ہو۔ زرکا کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، جو تم سوچتی ہو یہ سب فتنہ ہے، یہ غلط ہے، تم اپنا بھی گھر بساؤ اور اس کا بھی گھر بسنے دو۔ اس کی سوچ پر انتقام سوار ہے اور وہ ہر وقت اور قیمت پر سوہا سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ ایپیسوڈ کے آخری لمحات میں ایک طرف سوہا اور زاویار کے درمیان پیار اور یادگار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ دوسری طرف زرکا کی سازشوں کا سایہ کہانی پر متبادل رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سوہا اور زاویار کا رشتہ مضبوط ہوگا